अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट जाहिद शाह और आप देख रहे हैं 56 जहानिया यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वक्त जो है पिंडी गेब को ज़िला बनाने की तहरीक जो है वो अपने अरूज पर है और इसको चलाने वाले जो हैं वो अनथक मेहनत कर रहे हैं। अवामी पजीराई हासिल हो रही है इस तहरीक को और इस वक्त पिंडी गेब में पिंडी गेब को ज़िला बनाने के सिलसिले में जो है एक तहरीक जो है नया रुख इख्तियार कर रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रूह रवां हैं इस तहरीक के, जनाब मोहतरम मलिक कैसर मुश्ताक एडवोकेट साहब। उनसे हम आज मुलाकात भी करेंगे, आपकी मुलाकात भी करवाएंगे और उनसे जो है तारफ़ हासिल करेंगे। मेरा पहला सवाल इनसे ये है कि क्यों कर ऐसा क्या हुआ था कि इन्हें ये ख्याल आया कि ये ज़िला पिंडी गेब जो है वो बनना चाहिए। पहले ये तहसील है, तो इनसे ये सवाल है कि क्यों ख्याल आया इन्हें कि पिंडी गेब को ज़िला बनना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले बात तो ये है कि पिंडी गेब जो तहसील है ये 1904 में डिस्ट्रिक्ट कटक जब बना है उसमें शामिल हुई। उससे पहले ये तहसील जो है वो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा थी। इस तहसील की 150 साल से ज़्यादा तहसील होने की हैसियत से तारीख़ है। मैं ये गुजारिश करूँगा कि जब 1985 में पिंडी गेब तहसील से एक नई तहसील जंड बनी, उस वक्त पिंडी गेब ज़िला तहरीक जो है उसका आगाज़ हुआ 80s में। मलिक शरीफ अमान मरहूम साहब ने उस तहरीक को बाकायदा इसका आगाज़ किया और ईवान इक़्तिदार तक उन्होंने पिंडी गेब ज़िला की बातें पहुँचाईं। लेकिन उस वक्त बदकिस्मती से सियासतदानों ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से पिंडी गेब ज़िला नहीं बन सका। उनके बाद जो है वो कुछ वक्त तक ये जो आवाज़ तहरीक ज़िला बनाओ पिंडी गेब ये दब गई। हाल ही में हमारे पड़ोस में एक नया ज़िला तलागंग बना, तो लोग ये चाहते थे कि क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कटक बहुत दूर है तो तलागंग यहाँ से 35 किलोमीटर के फासले पर है, तो क्यों ना फ़िलहाल अब नए और करीब ज़िला में शामिल हो जाएं और बाद में ज़िला पिंडी गेब के लिए तहर्रुक करें। उस वक्त जितने भी सियासतदान जो हमारे यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, उनका चाहे किसी भी जमात से तल्लक है, उनके बयानात मौजूद है रिकॉर्ड पे। उन्होंने ये कहा कि पिंडी गेब ज़िला बनना चाहिए और हम इसको ज़िला बनाएंगे। तो उस वक्त से लेके, ये अगस्त की बातें हैं, उस वक्त से लेके अब तक जो है वो जो पिंडी गेब के सियासतदान हैं उन्होंने कोई तहरीक नहीं किया ज़िला पिंडी गेब के लिए। तो लोगों में मायूसी फैल गई। लोग तो ज़िला पिंडी गेब बनाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, लेकिन सियासतदान जो हैं उन्होंने अपने मफादात के लिए, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर तहसील पिंडी गेब ज़िला तलागंग में फ़िलहाल शामिल हो गई तो उससे उनके वोट बैंक को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उन्होंने अपने मफादात की खातिर आवाम को ये सब्ज़ बाग दिखाया कि हम पिंडी गेब को ज़िला बनाएंगे। वहाँ से मुझे ये ख्याल आया कि ये तो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, आवाम के मफाद का कौन तहफ़्फ़ुज़ करेगा। उसके बाद से हमने बाकायदा से पिंडी गेब तहरीक को दोबारा से इस आवाज़ को बुलंद किया और कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को जो तहफ़्फ़ुज़ है, आवाम की जो सहूलत है, आवाम के जो मफादात हैं, उस पर आवाज़ उठाई जाए ताकि पिंडी गेब ज़िला बने। जी, ये ख़यालात आपने इनके सुने हैं कि ज़िला पिंडी गेब जो है वो क्यों बनना चाहिए। मेरा दूसरा सवाल इनसे ये है कि क्या इस तहरीक में जान डालने के लिए इन्होंने अवामी इज्तिमाआत, जलसे जुलूस और दीगर जो इंतज़ामी मामलात हैं या इंतज़ामी अमूर सर अंजाम देने वाले रिटायर्ड लोग जो हैं उनसे मशावरत भी की होगी, और इस सिलसिले में इन्होंने अब तक क्या वर्क कर लिया है कि पता चले कि इस तहरीक में जान पड़ चुकी है। जी, आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। हम मुसलसल आवाम से राब्ते में हैं, मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को ये आगाही दे रहे हैं कि पिंडी गेब जो है वो ज़िला ही तमाम आवाम के इज्तिमाई मसाइल का हल है। और सियासतदान जो है वो जिन्होंने ये बयानात दिए उन्होंने
ابھی تک کیا تعارف کیا اور ان کے پاس کیا اگلا لائے عمل ہے کہ وہ پنڈی گیب کو ضلع بنائیں گے۔ جہاں تک بات ہے پیپر ورک کی، تو تحریک ضلع پنڈی گیب کے پاس تمام پیپر ورک موجود ہے۔ ہم نے مختلف اضلاع سے جو نئے بنے ہیں یا جو پرانے ہیں ان کے ساتھ پنڈی گیب کا کمپیریزن کیا ہے۔ پنڈی گیب آبادی کے حساب سے، رقبے کے حساب سے اور ریونیو کے حساب سے بہت سے جو اضلاع ہیں ان سے اوپر ہے۔ پنڈی گیب کے لوگوں کا یہ حق بنتا ہے۔ ہمارے پاس بہت سی آئل فیلڈ موجود ہیں، بلکہ پنڈی گیب اور تحصیل جنڈ میں سب سے زیادہ آئل فیلڈ موجود ہیں۔ ان کا جتنا رائلٹی فنڈ ہے اس پہ بھی ہمارے علاقے کا حق بنتا ہے۔ اگر اس کو منصفانہ طریقے سے ہمارے علاقے پر لگایا جائے تو پنڈی گیب اور جنڈ بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے اور عوام کو تمام سہولیات حاصل ہو سکتی ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب عوامی پذیرائی حاصل ہوتی ہے تب تحریکیں جو ہیں وہ تازہ دم بھی رہتی ہیں اور انہیں تازہ دم خون بھی ملتا رہتا ہے، توانائی ملتی رہتی ہے۔ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سیاسی کوئی ایج حاصل کرنے کے لیے، کوئی سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے یہ تحریک چلائی جا رہی ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی عوام کو مسائل ہیں اور ایسے آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کے حقوق جو ہیں وہ غصب ہو رہے ہیں، انہیں وہ چیزیں نہیں مل رہی جو اس پنڈی گیب کو ضلع بننے کے بعد انشاءاللہ آپ کا خیال ہے کہ مل جائیں گی؟ سیاست جو ہوتی ہے اس کا کسی کی ذاتی عزائم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سیاست خدمت خلق کا نام ہے۔ جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں یہ اگر پنڈی گیب ضلع بنائیں گے تو عوام ان کے ساتھ ہوگی اور ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور اگر یہ پنڈی گیب ضلع کے لیے تعارف نہیں کریں گے تو کوئی بھی عام بندہ، ہر بندے کا آئینی حق ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے اگر وہ خدمت خلق کا جذبہ رکھتا ہے۔ اگر وہ الیکشن میں حصہ لے گا اور ضلع بنائے گا تو عوام اس کا ساتھ دے گی۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ عوام کو واقعی یہ مسائل درپیش ہیں، تو پنڈی گیب میں سیاستدانوں کی عدم دلچسپی کی وجہ سے بنیادی جو سہولیات ہیں وہ بھی عوام کو میسر نہیں ہیں۔ تعلیم کے حوالے سے دیکھیں یا صحت کے حوالے سے یا باقی دیگر معاملات میں، انتظامی معاملات میں، ضلع بنانے کے دو ہی مقاصد ہوتے ہیں، ایک عوام کو سہولت اور دوسرا انتظامی معاملات میں بہتری۔ عوام کی سہولت اگر دیکھی جائے تو تعلیم کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ تعلیم کے لیے جو اچھی تعلیم ہے اس کے لیے کسی یونیورسٹی کا کوئی کیمپس موجود نہیں ہے جہاں پہ ہمارے جتنے بچے ہیں وہ بڑے شہروں میں جا کر تعلیم حاصل کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے والدین پر بہت زیادہ برڈن پڑتا ہے، ان کو اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ جو غریب آدمی ہے اس کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ صحت کی بات کریں تو صحت کے حوالے سے یہاں پہ کوئی بھی ایسا ہاسپٹل موجود نہیں ہے جہاں پہ لوگوں کو صحت کی بہترین سہولیات میسر ہوں۔ سرکاری اسپتال کی بات کریں تو وہاں پہ کوئی بھی جو پیشنٹ جاتا ہے اس کو چھوٹے سی مرض کے لیے بھی بڑے شہروں میں ریفر کر دیا جاتا ہے۔ ضلع پنڈی گیب بننے سے یہاں پہ تمام تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ ہاسپٹلز، کالجز، یونیورسٹیز کے کیمپس بنیں گے جس سے عوام کو سہولت حاصل ہوگی۔ ساتھ ساتھ انتظامیہ کی بات کریں تو اتنے دور دراز علاقوں میں آ کر، کیونکہ ضلع اٹک جو ہے وہ یہاں سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اتنے دور دراز علاقوں میں آ کر ضلعی انتظامیہ کے لیے بھی مسائل کو دیکھنا بہت مشکل ہے، اور عوام کے لیے بھی اٹک جانا اور چھوٹے سے کام کے لیے سارا دن ان کا ضائع ہو جاتا ہے، اور بلکہ ان کو کئی چکر لگانے پڑتے ہیں۔ پنڈی گیب ضلع بنے گا تو جہاں عوام کے جتنے یہ اجتماعی مسائل ہیں یہ حل ہوں گے، ساتھ ساتھ انتظامیہ کے لیے بھی انتظامی معاملات کو چلانا آسان ہوگا۔ بہت خوب، بالکل ایسا ہے۔ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اب تک اتنی محنت کی ہے، اتنی کاوش کی ہے، تو اس کے لیے جو ہے ظاہر ہے عوامی رابطہ بڑا ضروری ہے، اور آپ اس سلسلے میں ریلیاں بھی نکالی ہیں، اور ابھی دسمبر میں آپ لوگ جو ہے ایک بڑی ریلی کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آئندہ کا لائحہ عمل آپ کا کیا ہے، کہ آپ نے اس تحریک کو کہاں تک لے کے جانا ہے، اور آپ نے کچھ ایسا
ڈھانچہ ایسا سکچا بنا رکھا ہوگا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر عمل کر کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں ہر تحریک کے، وہ آپ نے بنائے ہوں گے، تو ان پر عمل کر کے جو ہے اس تحریک کو جو ہے آپ بام عروج تک اور پھر تکمیل تک آپ اس کو پہنچائیں۔ ہماری تحریک کا یک نکاتی ایجنڈا ہے، ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے ضلع پنڈی گیب، اور ریلیاں اور جلسوں کے حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ 25 دسمبر کو کھوڑ میں اسی سلسلے میں تحصیل کھوڑ کے حوالے سے ایک ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور 1 جنوری 2023 بروز اتوار 2 بجے کالج چوک پنڈی گیب میں ضلع پنڈی گیب تحریک کا اجتماع کی کال دی ہوئی ہے ہم نے۔ یہ تحریک جو ہوتی ہے، کوئی بھی تحریک، اس کو کامیاب ہونے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ ہم عوام میں بھرپور طریقے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عوام اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے۔ عوام اگر اس تحریک کے ساتھ شامل ہوگی تو انشاءاللہ پنڈی گیب ضلع ضرور بنے گا۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ناظرین آپ کو بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ پنڈی گیب ضلع جو ہے نا، اس کی تحریک چل رہی ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ کھوڑ کو تحصیل بناؤ تحریک جو ہے وہ بھی اس وقت عروج پکڑ رہی ہے، اور ان کا یہ مشترکہ مطالبہ ہے کہ کھوڑ کو تحصیل بنایا جائے اور پنڈی گیب کو جو ہے وہ ضلع بنایا جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کھوڑ تحریک جو ہے، تحصیل بناؤ تحریک جو ہے، اس کے جو منتظمین ہیں، اس کے جو روح رواں ہیں، جو ان کو اس وقت توانائی بہم پہنچا رہے ہیں اس تحریک کو، ان کے ساتھ آپ کا ریلیشن کیسا ہے؟ آپ کا جو ہے وہ آپ کی کوارڈینیشن کیسی ہے؟ آپ ان سے مشاورت کرتے ہیں؟ اور جب تحریکیں اپنے عروج کو پہنچتی ہیں تو غلط فہمیاں بھی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کیا کوئی ایسا سلسلہ چلا ہے کہ آپ نے بھی کوارڈینیشن کی ہو، آپ کی بات چیت چل رہی ہو، اور یہ دونوں تحریکیں جو ہیں وہ مل کے چل رہی ہوں اور آپ عوامی پذیرائی اس طرح زیادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ جی تحصیل کھوڑ مہم کی جہاں تک آپ نے تحریک کی بات کی ہے، ہم ان سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ یہ عوامی مطالبہ ہے کھوڑ تحصیل، ہم چاہتے ہیں کہ کھوڑ تحصیل بنے تاکہ پنڈی گیب کی عوام کو جو سہولیات حاصل ہیں وہ کھوڑ کے لوگوں کو بھی حاصل ہو جائیں۔ عوام بھرپور طریقے سے مطالبہ کرے گی تو تحریک تب بھی کامیاب ہوتی ہیں جب عوام بھرپور طریقے سے مطالبہ کرے اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے۔ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، جہاں بھی ہماری ضرورت پڑی ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ سوال میں آپ سے کروں گا کہ یہ دونوں تحریکیں تو خیر آپ اس کے روح رواں ہیں، بہتر سمجھتے ہیں کہ کہاں تک پہنچ چکی ہیں، اور یقیناً میڈیا پر بھی اس کا جو ہے وہ شور سنائی دینے لگا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ آواز ہے خلق نکارہ خدا، تو یقیناً آپ کی آواز جو ہے وہ حکومتی ایوانوں تک ضرور پہنچے گی۔ یہ بتائیے کہ ظاہر ہے سیاسی معاملہ بھی تو معاملات بندے کی زندگی میں ہوتے ہیں، تو تحریکیں ہوتی ہیں، اس میں سیاست بھی بہت ہوتی ہے۔ سیاست دانوں نے اب تک کیا کردار ادا کیا ہے اس تحریک میں، کھوڑ کی اور ضلع پنڈی گیب کی جو ہے؟ تو آپ چونکہ پنڈی گیب ضلع کو ڈیل کر رہے ہیں تو زیادہ آپ کو پتہ ہوگا کہ سیاستدانوں کا تعاون آپ کے ساتھ کیسا ہے۔ کیا آپ سیاسی اگر ایج حاصل نہیں کر رہے تو کیا اس تحریک کے ضمن میں، اس تحریک کو چلا کے آپ اپنا سیاسی مستقبل جو ہے وہ داؤ پہ تو نہیں لگا رہے کہ آپ سیاسی طور پر جو پس منظر پہ چلے جائیں؟ تو سیاسی حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیاستدانوں کا رویہ یا تعاون جو ہے اس تحریک میں وہ کیسا ہے؟ تحریک ضلع پنڈی گیب کے ساتھ ابھی تک کسی سیاستدان نے کوئی تعاون نہیں کیا، حالانکہ ہمارے جتنے سیاستدان ہیں وہ صوبائی حکومتوں میں بھی موجود ہیں اور وفاقی حکومت میں بھی موجود ہیں۔ تو جو آپ نے یہ بات کی کہ ہمیں اس سے کیا سیاسی نقصان ہو سکتا ہے یا ہماری جو سیاسی وابستگیاں ہیں اس کا کیا ہوگا، ہم نے اپنی جتنی سیاسی وابستگیاں ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کر صرف ایک ہی مطالبہ کیا ہے کہ ضلع پنڈی گیب جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں دیا جائے۔ ہم عوام سے بھی یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اپنی جتنی شخصیات پرستی، دھڑے بندی اور سیاسی جماعت سے وابستگیاں ہیں ان کی اینکیں اتار کر اپنے آنے والی نسلوں اور علاقے کی ترقی کی اینک لگائیں، تو ان کو بھی ضلع پنڈی گیب میں ہی عوام کے تمام اجتماعی مسائل کا حل اور علاقے کی ترقی نظر آئے گی۔ جب تک عوام بھرپور طریقے سے یک زبان ہو کر اپنا مطالبہ سیاستدانوں کے سامنے نہیں رکھے گی، سیاستدان
کوئی ترک نہیں کریں گے۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور تحریک ضلع پنڈی گیو کی جو آواز ہے اس کو ناظرین تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ جی ناظرین، ہم پنڈی گیب ضلع کے روح رواں جناب محترم ملک کیسر مشتاق ایڈوکیٹ سے گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ ان کے جو ہے خیالات سن رہے ہیں۔ پنڈی گیب ضلع بنانے کے حوالے سے ایک تحریک چلی ہوئی ہے، جو اس تحریک کے سلسلے میں یا اس تحریک کے انجام کے طور پر وہ پنڈی گیب کو ضلع دیکھنا چاہتے ہیں۔ کھوڑ کو تحصیل بناؤ اور پنڈی گیب کو ضلع بناؤ، یہ دو تحریکوں کے مقاصد کچھ یوں ہیں کہ عوام کی حکومتی دفاتر تک آسان رسائی، کیونکہ فاصلے بہت زیادہ ہیں۔ اس کے ضلع بننے سے، تحصیل بننے سے عوام جو ہے اپنے کام کروانے کے لیے آسانی کے ساتھ حکومتی دفاتر تک آ جا سکیں گے۔ صحت کی بہترین سہولیات جو ہیں وہ ممکن ہو سکیں گی، تعلیم کے بہترین مواقع موجود ہوں گے، عدالتی اور انتظامی معاملات تک آسانی سے رسائی ہوگی، ملازمت کے بہترین مواقع ہوں گے، اور ضلع پنڈی گیب اور کھوڑ کو تحصیل بنانے سے اس کے جو آمدن کے ذرائع ہوں گے وہ اسی پر خرچ ہوں گے۔ اس طرح یہ علاقہ خوشحالی کی طرف ایک اور قدم بڑھائے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ ظاہر شاہ 56 جہانیہ نیوز۔